जो नाज़िम आप मुंतखब कर रहे हैं उसकी कोई ज़ाती रंजिश हो तो उस बेस के ऊपर जब उसके पास इख्तियारात आ जाएं, अपनी पुरानी लड़ाई है उसको चलाना शुरू कर दें। हमारे एहतसाब के सिस्टम के अंदर रहते हुए कोई बंदा ऐसी हरकत कर नहीं सकता। गाँव के बदमाश लोग हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी में आकर नाज़िम लग जाते हैं। आपका तो मेरा ख्याल है किसी देहात से इस तरह का कोई ताल्लुक नहीं। एक भी मिसाल मौजूद है, आप मेरे सामने लेके आएं। पंजाब यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन अलॉट नहीं करती हॉस्टल, उसको नाज़िम साहब कॉल करें तो हॉस्टल अलॉट कर दिया जाता है। और आपके माशाल्लाह बहुत सारे हॉस्टल्स के कमरों पे कब्जे हैं। हमारे जितने भी तंजीमी कमरे होते हैं, हमारे जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं, हम वहाँ पे अपनी पूरी अलॉटमेंट्स करवाते हैं। कैंटीनों पर रेट लगाने का इख्तियार आपको किसने दे रखा है? एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को ये हक हासिल है कि उसको क्वालिटी भी बेहतर मिले और उसको क्वांटिटी भी बेहतर ये मिले। भी चीज़ आपके मंशूर में शामिल है? जी, ये स्टूडेंट राइट्स के हमारे मंशूर के अंदर शामिल है। कोई 5 ऐसे तलीमी इदारों के नाम बताएं जो जमीयत को अपने अंदर अब्जॉर्व करना चाहते बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पर इस्लामी जमीयत तलबा अपने नाम से मौजूद है। हैं। उन्होंने नाम अपना चेंज करने की ज़रूरत क्यों आई? क्यों ये अब तक हम इस काबिल नहीं हो सके कि इसका इमेज लोगों की नज़र में एक पॉजिटिव कर सकें? तो इस्लामी जमीयत तलबा बुनियादी तौर पे एक नौजवान के अंदर एक वो शऊर पैदा करती है कि वो अपना हक लेने के लिए खड़ा हो जाता है। वो अपना हक लेने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से अगर उसको जो भी तरीका इख्तियार करना पड़े वो करता है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छे लोग भी मौजूद हैं और अमन माहौल को ख़राब करने के लिए चंद शरपसंद अनासिर अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं। इनाम भाई, एक साइड पर आप कह रहे हैं कि इस्लामी जमीयत तलबा बड़ी पुरअमन तहरीक है, हम लोग अमन चाहते हैं। गुज़श्ता साल का अगर हम डाटा निकालें उसको देखें, इस्लामी जमीयत तलबा की तकरीबन 500 से ज़ायद FIR दर्ज हैं। तो से मुखासिद होते हैं जो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर कहना मुनासिब नहीं होगी। तो जामिया पंजाब में जिसका मेरिट पर दाखिला नहीं होता, कहते जी नाज़िम साहब की कॉल करवाएं तो दाखिला हो जाएगा। ये एक बिल्कुल बेबुनियाद सी एक चीज़ है कि जो जमीयत के और जमीयत के शख़्स को ख़राब करने के लिए गढ़ी गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शाहज़ेब खान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं नाज़िम इस्लामी जमीयत तलबा पंजाब यूनिवर्सिटी से। मोहतरम नाम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सर आपके? अल्लाह का खैरियत से? शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, थोड़ा सा हमें पहले इस्लामी जमीयत तलबा के बारे में बताएं। इस्लामी जमीयत तलबा बुनियादी तौर पे एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्टूडेंट बॉडी है, ठीक है। जिसका मकसद ये है कि हम दो चीज़ें एक नौजवान के अंदर रिक्वायर करते हैं। एक उसकी मॉरल एक्सीलेंस और दूसरी उसकी एजुकेशनल एक्सीलेंस। तो हम इन दो को इन्हेंस करने के लिए काम करते हैं। और इस्लामी जमीयत तलबा का जो क़याम है वो 1947 में अमल में आया और उसके बाद से लेके अब तक हमने हज़ारों नहीं लाखों नौजवान ऐसे मार्केट के अंदर प्रोड्यूस किए हैं जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो मॉरल एक्सीलेंस और उनकी एजुकेशन एक्सीलेंस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतर है। 1947 में ये क़याम किन लोगों ने अमल में लाए? कौन लोग थे ऐसे जिनको ये ख्याल आया कि इस्लामी जमीयत तलबा जो है उसकी ज़रूरत? असल में 1947 का दौर वो दौर था कि जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। पाकिस्तान के क़याम को अमल में आने के बाद मौलाना मौदूदी ने ये ज़रूरत महसूस की कि स्टूडेंट्स की ऐसी बॉडी होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनाइज़ किया जाए। और जब स्टूडेंट एक प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगे तो उस सूरत में जो है हम स्टूडेंट राइट्स के लिए काम कर सकें। हमने जो है इंसानी ज़िंदगी की तामीर करनी है, हमने आने वाली नस्ल की तामीर करनी है। तो उसकी तामीर करने के लिए अब हमें जो चीज़ हासिल होती है वो रज़ा इलाही का हसूल है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आपके जो ज़िम्मेदारान हैं इसके जमीयत के, वो किस तरह काम कर रहे हैं? क्या हिरारकी है? कितने लोग हैं? हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर 5 डिवीज़न्स के अंदर, हम अपनी ज़ुबान में उसको इलाका बोलते हैं, हमने 5 इलाकों के अंदर उसको डिवाइड किया है। हर इलाके का एक ज़िम्मेदार होता है। ठीक है। और एक इलाके के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर उनके डिपार्टमेंट्स के अपने अपने नाज़मीन होते हैं। तो ये हमने इस्लामी जमीयत तलबा का स्ट्रक्चर है उसको इस तरह जो है वो उसकी नहीं, हायरार्की लेकिन को आपने मैं 5 ही क्यों रखे? मतलब कोई स्ट्रक्चर वाइज चीज़ है? 6 भी हो सकते थे, 7 भी हो जी सकते थे। बिल्कुल। इस्लामी जमीयत तलबा बुनियादी तौर पे एक बड़ी फ्लेक्सिबल और एक बड़ी मॉडर्नाइज तंजीम है। हम विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने हालात को देखते हुए, अपनी चीज़ों को देखते हुए, चैलेंजेस को देखते हुए
ہم اپنی جو پوزیشن ہے اس کو بدلتے رہتے ہیں. تو ایک وقت تھا کہ جب یہ علاقہ جات اس سے بھی کم تھے, نمبر اس سے بھی کم تھا, لیکن ود دی پیسیج آف ٹائم ہم نے جو ہے وہ اپنا نمبر انکریز کیا. اور اگر آگے آنے والے دور میں شورا ہماری جو ایگزیکٹو باڈی ہے اگر یہ ضرورت محسوس کرے گی تو بالکل یہ علاقے کی جو نمبر ہے وہ 7 سے 8 اور 8 سے 9 بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہماری اولڈ یونیورسٹی ہے پنجاب یونیورسٹی اور نیو یونیورسٹی, یہ بھی اسی کے اندر ہی آتی ہیں, یہ وہ الگ سے ہے, یہ الگ؟ پنجاب یونیورسٹی جو نیو کیمپس ہے اس کے اندر ہمارے 4 علاقہ جات ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک علاقہ جو ہے ہمارا اولڈ کیمپس کے اندر ہے. تو 5واں آپ نے باہر نکال, لیکن ان کو ایک ناظم کیوں دیا آپ نے, یہاں پہ 4 رکھ لیے, ہاں, اس کی کیا وجہ؟ اصل میں اس کا جو ریڈیس ہے, اس کا جو ایریا ہے وہ بھی کم ہے, اور اس ایریے کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی ایک ترتیب بنائی ہے. اس ترتیب کے مطابق ہم نے یعنی شورا نے, اس وقت کی شورا نے یہی مناسب سمجھا کہ ایک جو ہے وہ ناظمی علاقہ جو ہے وہاں پہ مختص کیا جائے. ایک ناظم کو کون کون سے پروٹوکولز دیے جاتے ہیں؟ آیا کیا ایک ناظم کی کوئی تنخواہ بھی ہوتی ہے جو مقرر کی جاتی ہے, جیسے مرات ہوتی ہیں, تنخواہیں ہوتی ہیں, آپ کیا دیتے ہیں اپنے ناظمین کو؟ شہزیب بھائی, اس میں ایسا ہے, جمعیت کے اندر جو ایک شخص آتا ہے اس کی جو پرسنل ایگو ہے ہم اس کو سب سے پہلے ختم کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو ایک ناظمیت ہے, ہم ناظمیت کو ناظمیت نہیں سمجھتے, ہم اس کو سمجھتے ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جو ہے یہ ذمہ داری ہے اور اس کا کل کو ہم سے حساب لیا جائے گا, قیامت کے دن ہم سے اس کا حساب لیا جائے گا. تو پھر آٹومیٹیکلی جب ایک بندہ ناظم بنتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ذمہ دار محسوس کرتا ہے, یعنی وہ یہ سمجھے کہ وہ خود کو ایک کٹہرے کے اندر محسوس کرتا ہے کہ کل کو ایک کٹہرا لگے گا اور مجھے خدا کے ہاں اس کی جو ہے جواب دہی کرنی پڑے گی. تو یہ جو پروٹوکولز کی وہ مائنڈ سیٹ ہے وہ تو اسی ٹائم ہی ذہن سے نکل جاتا ہے. ہم ناظم ہی اس شخص کو بناتے ہیں, یعنی اب اگر میں آپ کو ناظم بنانے کا کرائٹیریا بتاؤں تو 2 ہی چیزیں ہیں, ایک ہے مورل ایکسیلنس اور ایک ہے ایجوکیشن ایکسیلنس. ہم جو موسٹ کمپیٹنٹ اور موسٹ جو ہے اپنی تعلیمی میدان میں اچھے لوگ ہیں, ہم ان لوگوں کو پروڈیوس کر کے ان لوگوں کو سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ جمعیت کا ایک چہرہ جو ہے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا جائے. ایک طالب علم کو, وہی آپ نے جو بتایا ابھی, سب سے پہلے نمبر پہ مطلب ڈائریکٹ ناظم تو نہیں لگتا, سب سے پہلے وہ جمعیت میں انٹر ہوتا ہے, تو کون کون سے آپ کے سٹیپس ہیں جن میں گزرتا ہوا, مراحل ہیں جن سے گزرتا ہوا وہ ناظم تک پہنچتا ہے؟ ہمارے بیسیکلی 5 نکاتی ایجنڈا ہے جس میں ہم دعوت ہے, تنظیم ہے, تربیت ہے, طلبہ مسائل کا حل ہے اور اسلامی انقلاب ہے. یہ وہ 5 سٹیپس ہیں کہ جب وہ ان سٹیپس سے گزرتا ہے, اور اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک خاص اپنا تربیت کا نظام موجود ہے, وہ جب اسلامی جمعیت طلبہ کے تربیت کے نظام سے گزرتا ہے تو پھر جا کے جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک معاشرے کا ایک ایسا بندہ پروڈیوس کرتے ہیں کہ جو معاشرے کا ریلیونٹ ترین آدمی ہوتا ہے, ریلیونٹ پرسن ہوتا ہے, اور جب وہ مارکیٹ کے اندر جاتا ہے, کسی بھی مارکیٹ کے اندر کمپیٹ کرتا ہے, تو وہ عام لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ کمپیٹنٹ بھی ہوتا ہے, ان دا سینس کہ وہ اپنی ایجوکیشن ایکسپرٹیز میں اور اپنی مورل ایکسپرٹیز میں. جو ناظم آپ منتخب کر رہے ہیں اس کی کوئی ذاتی رنجش ہو تو اس بیس کے اوپر جب اس کے پاس اختیارات آ جائیں, اپنی پرانی لڑائی ہے اس کو چلانا شروع کر دیں, بالکل اس ایسے کا پھر احتساب وغیرہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ اسلامی جمعیت طلبہ ایک ایسی تنظیم ہے کہ جس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا ایک بڑا منظم سسٹم موجود ہے. ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایک 8 سے 9 لوگوں پر مشتمل ایک شورا ہے جس کو ہم ایگزیکٹو باڈی کہتے ہیں. ایک بندے کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے پر اگر جب اس کو ہم نے گلٹی پایا, شورا نے گلٹی پایا, تو ہم نے اس کو فوراً اس کا جمعیت سے اخراج بھی کیا, اس کو جمعیت سے معطل بھی کیا. تو اسلامی جمعیت طلبہ ایک ایسی آرگنائز جو ہے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے کہ جس کے اندر خود کا احتساب موجود ہے, اور ہمارے احتساب کے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کوئی بندہ ایسی حرکت کر نہیں سکتا. تو یہ کہاوت کیوں مشہور ہے کہ جو گاؤں کے بدماش لوگ ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی میں آ کے ناظم لگ جاتے ہیں؟ آپ کا تو میرا خیال ہے کسی دیہات سے اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے. گاؤں کا ہونا کوئی جو ہے وہ آپ کی اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ آپ ان پڑھ اور جاہل ہیں. گاؤں کے لوگ بھی آپ دیکھیں کہ میں اور آپ جو ہے کسی نہ کسی, ہمارا اگر آپ اوریجن دیکھیں گے, ہم کسی نہ کسی گاؤں سے اٹھ کے آئے ہیں اسی شہر کے اندر. اور اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بندے کو صرف اس وجہ سے کہہ دینا کہ وہ گاؤں کا ہے, کوئی بیکورڈ ہے یا پھر اس کی کوئی ذہنیت چھوٹی ہے, یہ بات غلط ہے, یہ چیز غلط ہوگی. ہاں البتہ اگر آپ کا اسپیسیفکلی جمعیت کے حوالے سے سوال ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ جمعیت نے انہی لوگوں میں سے, یعنی ہمارے پاس تو مختلف طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں, ہمارے پاس لاہور کے لوگ موجود ہیں, ہمارے پاس اوکاڑا کے لوگ موجود ہیں, ہمارے پاس
پورے پاکستان کے ہر علاقے سے تعلق رکھنے والے موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ ایسی بدماشی کرتا ہے، کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمارے پاس ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہوتا نام بھی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ اتنا اچھا کام کر رہی ہے، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ موسٹلی یونیورسٹیاں ایون کہ جو آپ تو اس کی سرکاری اداروں کی بات کریں، پرائیویٹ اداروں میں بھی لوگ تو آپ کو ترسیں کہ یار آپ اپنی جمعیت یہاں پہ بھی لے کے آئیں تاکہ کہ اسلام کا نفاذ قائم ہو، لیکن کیا ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ جمعیت سے دور دور بھاگتے ہیں؟ ایون کہ سرکاری یونیورسٹیوں میں بھی جہاں جہاں اسلامی جمعیت طلبہ ہے وہ لوگ یہی کہتے ہیں یار کب ان سے جان چھوٹے گی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل ایسے نہیں ہے، اگر آپ آن گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں گے تو آپ کو اسلامی جمعیت طلبہ کے حامی نظر آئیں گے، بلکہ میں اگر آپ کو یہ بات بتاؤں کہ 1989 میں جب اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن میں جو جمعیت کو زیادہ تر ووٹ ملتے ہیں وہ خواتین کے ووٹ ملتے ہیں، اور آپ جیسے میں اور آپ جانتے ہیں کہ خواتین کی جو ججمنٹ ہوتی ہے کسی بھی شخص کے حوالے سے، فرد کے حوالے سے، وہ ہم لوگوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو اگر جمعیت کو خواتین کا ووٹ اور ان کا جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ کانفیڈنس حاصل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہے۔ کوئی 5 ایسے تعلیمی اداروں کے نام بتائیں جو جمعیت کو اپنے اندر ابزرو کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اداروں میں بھی جمعیت ہے۔ بہت ساری پرائیویٹ یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جہاں پر اسلامی جمعیت طلبہ اپنے نام سے موجود ہے، کہیں پہ کسی سوسائٹی کی صورت میں موجود لیکن ہے۔ اس کی وجہ اسی لیے ہے نا کہ انہوں نے نام اپنا چینج کرنے کی ضرورت کیوں آئی؟ اسی وجہ سے آئی نا کیونکہ جمعیت کا نام لوگ جو سمجھتے ہیں، جو لوگوں کے اندر ایک پرسیپشن بنی ہوئی ہے، ایک رائے بنی ہوئی ہے، وہ یہی ہے کہ یہ مارتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، چیزوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کیوں یہ اب تک ہم اس قابل نہیں ہو سکے کہ اس کا امیج لوگوں کی نظر میں ایک پازیٹیو کر سکیں؟ شہزیب بھائی یہ چیز یاد رکھیں کہ جو سرمایہ دار ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے سرمایہ کے اندر کوئی جو ہے وہ انٹرپشن جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا، وہ نہیں چاہتا کہ ہر 15 سے 20 دن کے بعد لوگ جو ہے وہ اپنے حق کے لیے روڈوں پہ نکلیں، جب ان کے اے سی بند ہوں تو وہ جناب اس کے پروٹیسٹ کے لیے اپنے وی سی آفس یا ان کا جو ریکٹر آفس ہوتا ہے اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جتنا جو ہے وہ امن اور سکون سے اپنے سرمایہ کو بڑھاتا رہے۔ تو اسلامی جمعیت طلبہ بنیادی طور پہ ایک نوجوان کے اندر ایک وہ شعور پیدا کرتی ہے کہ وہ اپنا حق لینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اپنا حق لینے کے لیے جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو اگر اس کو جو بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے وہ کرتا ہے۔ تو اگر آپ پنجاب پرائیویٹ یونیورسٹی کا کرتے ہیں تو وہ تو سرمایہ دار لوگ ہیں، وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے جو ہے وہ سرمایہ کے اندر کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوں جو اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جامعہ پنجاب میں جس کا میرٹ پر داخلہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں جی ناظم صاحب کی کال کروائیں تو داخلہ ہو جائے گا، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ اچھا، یہ ایک بالکل بے بنیاد سی ایک چیز ہے کہ جو جمعیت کے اور جمعیت کے تشخص کو خراب کرنے کے لیے گڑھی گئی ہے۔ بنیادی طور پہ ایسا نہیں ہے، بعض لوگوں کو اتنی وہ اویئرنیس نہیں ہوتی کہ وہ اپلائی کر سکیں، ان کا کس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن ہوگا، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ میدان میں آتی ہے۔ ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کے میرٹ کے اکارڈنگ آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کا اس میں ایڈمیشن ہو سکتا ہے۔ مطلب گائیڈ لائن دیتے ہیں، آپ ہم ایڈمیشن کرواتے نہیں صرف ہیں؟ گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ آپ کا یہ ہو سکتا ہے، اور یہ جمعیت کے خلاف ایک متھ بنا دی گئی ہے کہ جمعیت جو ہے وہ ایڈمیشن کرواتی ہے، یہ ایک بڑی بے اور بنیاد یہ اور بھی غلط ایک بات متھ بنائی گئی ہے کہ جمعیت پیسے بھی لیتی ہے، مطلب جو آپ نے علاقہ جات کے ناظم بنائے ہوئے ہیں وہ پیسے لے کے ایڈمیشن بھی کرواتے ہیں۔ بالکل یہ بے بنیاد بات ہے۔ اگر میں اپنے جو ویورز ہیں، اگر آپ کے توسط سے بھی اگر کوئی ایسی آپ کے پاس ایک بھی ایگزامپل موجود ہے، ایک بھی مثال موجود ہے، آپ میرے سامنے لے کے آئیں، ہم ود ان 2 to 3 days ہم اس کی اکاؤنٹیبلٹی کر کے آپ کو سامنے دیں گے۔ اچھا، جس کی پنجاب یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن الاٹ نہیں کرتی ہاسٹل، اس کو ناظم صاحب کال کریں تو ہاسٹل الاٹ کر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ آپ کے ماشاءاللہ بہت سارے ہاسٹلس کے کمروں پہ قبضے ہیں۔ شہزیب بھائی بنیادی طور پہ انتظامیہ کا یہ کام ہے کہ جو بچہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر آتا ہے، کوئی خوشاب سے آتا ہے، کوئی وزیرستان کے پہاڑوں سے اٹھ کے آتا ہے، کوئی جو ہے وہ بلوچستان سے آتا ہے، اس کو ہاسٹل پرووائڈ کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ لیکن جب انتظامیہ اپنا یہ کام کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے پھر آپ کرتے تو ہیں۔ پھر ہم جو ہے وہ میدان میں آتے ہیں، وہ اسلامی جمعیت طلبہ سے اپنا رابطہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہال کونسل کے اندر کلرک اور انتظامیہ بعض دفعہ ایک جو بچہ کوئی بیکورڈ علاقے سے آتا ہے اس کو تنگ کرتے ہیں،
تو ہم اس کو تنگ کیوں کرتے ہیں؟ بس یہ ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اپنی پیسے وغیرہ کرپشن لیتے ہوتی ہیں، ہے، ٹھیک ہے کرپشن جی، کرتے ہیں۔ تو کرپشن کرنے کے لیے اور اپنے باقی اس کے علاوہ بھی بہت سے مقاصد ہوتے ہیں جو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ کہنا مناسب نہیں ہوگے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن جب اسلامی جمعیت طلبہ میدان میں آتی ہے، کسی بچے کو ہاسٹل لے کے دیتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر اسلامی جمعیت طلبہ کے تھوڑی سی ایفرٹ کرنے سے، تھوڑی سی کسی اسٹوڈنٹ کو اسسٹ کرنے سے کسی بچے کو ہاسٹل مل جائے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ یہاں پر زیادہ تر جو کمرے ہیں اس میں جمعیت کا قبضہ ہے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ ابھی آپ جائیں ہال کونسل اس کا ڈیٹا لے لیں، جتنے بھی کمرے یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہاسٹلس کے اندر موجود ہیں آپ ان کا ڈیٹا لے لیں۔ آپ جب ڈیٹا لیں گے تو آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی کہ ہم سارے ہمارے جتنے بھی تنظیمی کمرے ہوتے ہیں، ہمارے جہاں پہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، ہم وہاں پہ اپنی پوری الاٹمنٹس کرواتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری چیز کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بندے کا فکری تعلق یا روحانی تعلق یا کسی بھی طرح سے تعلق جو ہے وہ جمعیت کے ساتھ ہے، تو یہ تو ہر ایک بندے کی اپنی پرسنل چوائس ہے، ایفیلیشن ہوتی ہے۔ پرسنل افیلیشن ہے کہ وہ کس کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر پنجاب یونیورسٹی کے ایک ہاسٹل کے اندر، ہمارے ہر ہاسٹل کے اندر کو 80 to 90% لوگ جو ہیں وہ جمعیت کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے وابستہ ہوتے ہیں، تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ کسی کی پرسنل افیلیشن کو ختم کر دیں۔ اچھا نام بھی، جامعہ پنجاب میں کینٹینوں پر ریٹ لگانے کا اختیار آپ کو کس نے دے رکھا ہے؟ سننے میں ابھی ریسنٹلی جو پچھلے دنوں لڑائی ہوئی وہ کینٹین کی وجہ سے ہوئی، جو ریٹ لسٹ آپ اپنی لگاتے ہیں، آپ کا اس میں کیا مفاد ہے؟ جی بالکل، اس میں ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والا ایک طالب علم جب کسی چیز کی پے کرتا ہے، کسی جوس کا، کسی کھانے کا پے کرتا ہے، تو بدلے میں دو چیزیں ریکوائر کرتا ہے، ایک اس کی کوالٹی ہے، ایک اس کی کوانٹٹی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم ایک بچے کو، ایک اسٹوڈنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو کوالٹی بھی بہتر ملے اور اس کو کوانٹٹی بھی بہتر یہ ملے۔ بھی چیز آپ کے منشور میں شامل ہے؟ جی، یہ اسٹوڈنٹ رائٹس کے ہمارے منشور کے اندر شامل ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حق کس نے دیا؟ ہمیں یہ حق پنجاب یونیورسٹی میں پڑھنے والے 54,000 لوگ اور پنجاب یونیورسٹی سے باہر دور دراز علاقوں سے آنے والے، یہاں پہ کھانا کھانے آنے والوں لوگوں نے دیا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوالٹی اور کوانٹٹی کی بات کی جائے تو اسلامی جمعیت طلبہ اس چیز کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکتی ہے۔ بدقسمتی سے ہماری انتظامیہ، پنجاب یونیورسٹی کی انتظامیہ اس چیز کو مینیج کرنے میں، جن کا کام ہے اس چیز کو مینیج کرنے میں ناکام رہی ہے۔ تو اسلامی جمعیت طلبہ کیا کرتی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ پر مشتمل ایک تنظیم ہے، تو ہم کوالٹی اور کوانٹٹی کی وہ چیک کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے اسلامی جمعیت طلبہ عام اسٹوڈنٹس کے لیے بینیفیشری ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ پنجاب یونیورسٹی کا سروے کر لیں تو اگر پنجاب یونیورسٹی کے اندر باہر کے حساب سے ریٹ زیادہ مناسب ہے۔ دوسری طلبہ یونینز جو موجود ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ یہ بھی ہمارے منشور میں اور ہمارے اخلاقی فرائض میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم کریں، تو پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ وہ بھی تو اسی چیز کے اوپر ہی کام کر رہی ہیں۔ جی، بنیادی طور پہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر دوسری کوئی اسٹوڈنٹ یونین موجود نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پہ ایک جو ہے وہ علاقائی، کونسلز جو بنی ہوئی ہیں، ہمیں یہاں پہ علاقائی بنیاد پہ کچھ چند لوگ موجود ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ زبان کی بنیاد پر موجود ہیں، علاقے کی بنیاد پر موجود ہیں، ہم تو ان کو کونسل یا کوئی اس طرح کی چیز کنسیڈر ہی نہیں کرتے۔ انعام بھائی، ایک سائڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ بڑی پرامن تحریک ہے، ہم لوگ امن چاہتے ہیں، شرف پسند عناصر ہیں جو یہ اس طرح کے حالات کریٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں، تو پچھلے گزشتہ سال کا اگر ہم ڈیٹا نکالیں، اس کو دیکھیں، تو یہ جو ہمارا تھانہ مسلم ٹاؤن موڑ پہ ہے، اس کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ کی تقریباً 500 سے زائد FIR درج ہیں، اس کی پھر کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جب کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ اپنے جو اختیارات ہیں، اپنی رسپانسبلٹیز ہیں اس کو پورا نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو مینیج کرنے کے لیے، فیس سیونگ کے لیے مختلف حربے استعمال کرتا ہے۔ یا پولیس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ یہ میں پولیس اور انتظامیہ دونوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اگر پنجاب یونیورسٹی کی انتظامیہ، پنجاب یونیورسٹی کی جو پنجاب پولیس ہے، اگر وہ اپنا کام کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے اس طرح کے کام کرتی ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے اوپر، عام اسٹوڈنٹ کے اوپر جو گھروں سے پڑھنے آئے ان کے اوپر FIRs کروا کے ان کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر حالیہ کچھ ماہ کے اندر کچھ 3 سے زائد 780 لگائی گئی جو ایک انسداد دہشت گردی کی FIRs ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کوئی جو ہے یا کوئی پنجاب یونیورسٹی میں پڑھنے والا طالب علم دہشت گرد ہے؟ طالب علم بھی کبھی دہشت گرد ہو سکتا ہے۔
تو دہشت گردی کی FIR لگانا یہ بذات خود اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ جو انتظامیہ اور پولیس اپنا کام کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ اگر ان کے مقابلے میں کوئی ایسی منظم اسٹوڈنٹس کی جدوجہد نہ ہو جائے، کوئی ایسی منظم اسٹوڈنٹس کھڑے نہ ہو جائیں کہ جو ان کے خلاف بات کر سکے اور ان کے خلاف آواز اٹھا سکے. اور یہ جو چیز ہے یہ بنیادی طور پہ ہمیں کمزور کرنے کے بجائے بلکہ ہمیں زیادہ اسٹرانگ کرتی ہے. ہم حالات سے مقابلہ کرنے کے مزید بہتر طریقے سے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں. ایک نوجوان جس کو آنے والے فیوچر کے اندر اس کو مزید سخت جان بناتی ہے. لوہے سے کندن بنا رہے ہیں آپ. بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو دوسرے سرپرست ناصر ہیں ان کے خلاف FIR وغیرہ نہیں کرتے، ان کو کیوں تھوڑا سا فیس سیونگ دیتے ہیں؟ پنجاب یونیورسٹی کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ کئی عرصے سے یہ کہتی آئی ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر جو منشیات کا کام ہوتا ہے، جو منشیات کا کام بھی ہوتا ہے. جی بالکل، یہاں پہ منشیات کی اگر سپلائی ہوتی ہے آپ ان کو روکیں. اصل دہشت گرد تو وہ لوگ ہیں. ہم اسلامی جمعیت طلبہ یہ کہتی آئی ہے کہ جو پنجاب یونیورسٹی کے اندر اینٹی پاکستان جو لوگ موجود ہیں آپ ان کے خلاف ایکشن کریں. لیکن ہمیں افسوس تب ہوتا ہے کہ یہاں پہ اینٹی پاکستان لوگ موجود ہیں، ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ اس کے پیچھے ظاہری بات ہے انتظامیہ ہے، اور اگر پولیس کو پتہ ہے تو اس نے اس پہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. ہم نے تو بارہا مسلم ٹاؤن تھانے کے اندر بھی اس چیز کو رپورٹ کیا ہے، تحریری طور پہ رپورٹ کیا ہے، انتظامیہ کے سامنے رپورٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں جو اینٹی پاکستان لوگ ہیں، جو جن کا پاکستان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہو بلکہ ان کے مخصوص عزائم ہیں، آپ ان کو جا کے ان کے اوپر کوئی کارروائی کریں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کارروائی پھر ہی انہیں معصوم اسٹوڈنٹس کے اوپر ہوتی ہے. انسداد دہشت گردی کی FIRs بھی ہم لوگوں پہ لگتی ہیں. اسلامی جمعیت طلبہ کو فنڈنگ کون کرتا ہے؟ یہ اتنے بڑے بڑے جو پروگرامز کرواتی ہے، اس کا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اسلامی جمعیت طلبہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک اسٹوڈنٹس پر مشتمل جماعت ہے، اور اسلامی جمعیت طلبہ کی جتنی فنڈنگ ہوتی ہے وہ اس کے ایکس اور جو موجودہ لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ جا چکے ہوتے ہیں اور جو لوگ موجودہ ہوتے ہیں، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اگر وہ 50 روپے دے سکتا ہے وہ 50 روپے دے سکتا ہے، 50 روپے دیتا ہے. اگر کوئی 50,000 دے سکتا ہے تو وہ 50,000 دیتا ہے. اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر رہتے ہوئے ایک نوجوان کی ایسی ایک ایفیلیشن ہو جاتی ہے، ایک ایسی روحانی وابستگی ہو جاتی ہے جمعیت کے ساتھ کہ جب وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے، وہ کوئی بھی کام کرے، وہ جاب کرے، وہ بزنس کرے. اب اسلامی جمعیت طلبہ کے اکثر لوگ جو ہے وہ بڑی اچھی پوسٹوں پہ موجود ہیں، بڑے اچھے بزنسز کو رن کر رہے ہیں. تو یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اسلامی جمعیت کو طلبہ کو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارا ایک پورا اپنا ایک فائنینشیل سسٹم موجود ہوتا ہے، ہمارا پورا ایک نظام موجود ہے جس میں ہم اس چیز کو ریگولیٹ کرتے ہیں. ہماری ایک ایک چیز کا حساب ہوتا ہے، ایک ایک روپے کا حساب ہوتا ہے، اور ہر سال وہ ہمارا جو آڈٹ ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. اور جو بندہ اس پہ کچھ سوال کرنا چاہتا ہے، جو بندہ اس کے حوالے سے کوئی کویشچن کرنا چاہتا ہے وہ ہی کر سکتا ہے. جمعیت اگر آپ کہتے ہیں کہ اتنی پرامن تحریک ہے تو آپ کے جو ساتھی ہیں ان کی اتنی شہادتیں کیسے ہوئی؟ اچھا شذیب بھائی، اس میں ایسا ہے کہ اگر ایک کمزور شخص ہے اور ایک طاقتور شخص ہے تو ہمیشہ طاقتور شخص ایک کمزور شخص کو مارتا ہے. کمزور شخص جو ہے وہ اس کی تشدد کا نشانہ بنتا ہے. آپ اگر کراچی کے اندر دیکھیں، میں 90s کی بات کر رہا ہوں، 90s میں جمعیت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے MSO بنائی گئی، اور وہ کس نے بنائی؟ انہی اداروں نے بنائی، انہی لوگوں نے بنائی کہ جمعیت کو کاؤنٹر کیا جا سکے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ 1990 سے لے کے اب تک کراچی کے اندر ایک بد امنی کی کیفیت ہے، ایک بوری بند لاشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. تو وہ شروع کرنے والی جمعیت تو نہیں تھی، بلکہ جمعیت تو اس چیز کی جو ہے وہ وکٹمائز رہی ہے. جمعیت ہمیشہ اس چیز کی وکٹمائز رہی ہے. ہمارے لوگوں کی کراچی کے اندر ہزاروں لاشیں اٹھائی گئی ہیں. اور اسی طرح اگر آپ کچھ ہی دیر پہلے 2-3 سال پہلے کا واقعہ BZU کے اندر ہمارا ایک شخص کلیم بھائی، اس کو جو ہے وہ ایک منشیات کا گروہ تھا، اس کو بے نقاب کرنے کے جرم میں اس کو شہید کر دیا گیا. تو اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ تو شہید اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں پہ منشیات فروشی کو ایکسیپٹنس نہیں دے سکتے. ہم یہاں پہ بوری بند لاشوں کا جو کلچر ہے اس کو عام نہیں ہونے دیتے. تو جب ہم کسی لیکن آپ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہماری ایک پرامن جماعت ہے، اس کو کسی ایسے طریقے کے ساتھ کیا جائے کہ یہ شہادتیں نہ ہوں، یہ لڑائیاں نہ ہوں، یہ ساری چیزیں تو تبھی ممکن ہے نا جب بازو کے زور پہ روکا جائے. بالکل دیکھیں، یہ کام تو ریاست کے کرنے کا ہے. وہ بات بالکل یہ کام ریاست کے کرنے کا ہے کہ وہ ایسا کوئی ایسی جو تنظیم اٹھ رہی ہے کہ جو
آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست کے اندر بدامنی پھیلا سکتی ہے, لوگوں کے اندر تفرقہ پیدا کر سکتی ہے, لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی بجائے توڑ سکتی ہے, تو یہ تو ریاست کا کام ہے کہ ان شرپناہ پسند عناصر کے خلاف جو ہے کوئی نہ کوئی کارروائی کرے. ریاست کا یہ اختیار ہے, اور ریاست کو چاہیے, اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تعلیمی ادارے جیسے جس کو ماں کی سی حیثیت حاصل ہوتی ہے, اس کے اندر جو منشیات فروشی کا پورا ایک نظام چلایا جاتا ہے, اس کو کاؤنٹر کرے, اس کو روکے. لیکن جب انتظامیہ, پولیس, ریاست اس چیز کو کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے, تو اسلامی جمعیت طلبہ میدان میں آتی ہے اور اس سے جتنی بھی جدوجہد ہو سکتی ہے وہ کرتی ہے. کچھ دن پہلے ایک دوست میرے پاس آیا تو اس نے بتایا کہ میں کچھ دوستوں کے ساتھ کینٹین پہ بیٹھا ہوا تھا, تو کینٹین پہ ہم لوگ جوس وغیرہ پی رہے تھے, تو ناظم صاحب آئے ہیں تو انہوں نے ہمیں دیکھا, تو ان کے ساتھ کچھ دوست ساتھی تھے, انہوں نے آ کے ہمیں مارنا شروع کر دیے. ہم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا ناظم صاحب بیٹھے ہوئے, آپ نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے. دیکھیے جی, مجھے بھی لوگ ناظم صاحب ہی کہتے ہیں, اور اگر آپ میرے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھیں گے تو میں آپ کو بالکل نہ کوئی آپ کو ماروں گا, نہ آپ پہ غصہ ہوں گا. یہ ایک بے بنیاد سی چیز ہے. پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جمعیت کا نام لے کے, جمعیت کے تشخص کو یوز کر کے لوگ اپنے مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور ہم نے بارہا, بلکہ میرے پاس ہزاروں ایسے واقعات ہیں کہ جس کے اندر جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمیں انتظامیہ کی طرف سے, ہمیں عام اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ فلاں شخص اپنا جو نام ہے وہ جمعیت کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں, لیکن جب ہم جا کے گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں تو اس کا جمعیت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو ایک اپنے وہ اس کو کوئی پرسنل کسی کا اگر کسی کے ساتھ معاملہ ہو, اس کو کرنے کے لیے جمعیت کا نام بارہا استعمال کیا جاتا ہے. کمروں کے اندر, ڈپارٹمنٹس کے اندر, کینٹینز کے اندر لوگ اپنا نام استعمال کرتے ہیں. لیکن پنجاب یونیورسٹی کے جو لوگ ہیں, طلبہ و طالبات ہیں, ان کو باقاعدہ پتہ ہوتا ہے, یہ جانتے ہیں کہ کون شخص جمعیت سے ہے اور کون شخص جمعیت سے نہیں ہے. وہ تو کوئی ایسا بندہ, کوئی ایسا شخص جس کو جمعیت کا پتہ نہ ہو, جمعیت کے لوگوں کا پتہ نہ ہو, وہ اس چیز میں ٹریپ ہو سکتا ہے. لیکن جمعیت کے اندر کسی کے اوپر ٹانگ رکھنے پہ پابندی بھی نہیں ہے, اور اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. طلبہ کے لیے کوئی آخری پیغام؟ عام طلبہ کے لیے یہی پیغام ہے کہ میں اور آپ یونیورسٹی اور کالجز میں پڑھنے والے طلبہ طالبات جو ہیں, ہم لوگ ایک, ہماری حیثیت ایک طالب علم کی ہے, اور ہماری دوسری حیثیت ایک فیوچر جنریشن کی ہے. ہم نے ایک فیوچر جنریشن کو جنم دینا ہے. مولانا مودودی کا ایک قول یہاں پہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ مولانا مودودی نے کہا تھا کہ گناہ بانجھ نہیں ہوتے, بچے دیتے رہتے ہیں. تو ہم آج جو یہاں پہ کریں گے, آج جو ہم یہاں پہ کوئی بھی ہمارا جو بھی ایکشن ہوگا, ہمیں کل کو وہ ہمارے سامنے آئیں گے. تو ہم کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جو ہمارے خاندان پہ, جس سے ہمارے جو ہے وہ کلچرل ویلیوز پہ کوئی فرق آئے. تو میں عام طلبہ و طالبات سے یہی کہوں گا کہ آپ اسلامی جمعیت طلبہ جو جدوجہد کر رہی ہے, آپ لوگ اس کا حصہ بنیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ آئیں, تاکہ ایک منظم اور ایک مضبوط جدوجہد جو ہے وہ پورے پاکستان میں شروع کی جا سکے. بہت شکریہ. بہت شکریہ انعام بھائی. اس کے ساتھ ہی ناظرین, مجھے اور انعام بھائی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.